बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कुछ डिस्कवरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। एक डिस्कवरी जो कि अभी डिस्प्ले की गई है, जिसके बारे में बात की गई, वो एक ऐसी कुरानी नुस्खे की है कि जो दुनिया का कहा जा सकता है कि कदीम तरीन नुस्खों में से एक है। और ये पता चला है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कि बहुत सारी किताबों की कलेक्शन की गई और किताबों की कलेक्शन करने के लिए एक शख्स को मशरिक़ वस्ता भेजा गया जो बहुत सारी नायाब कुतुब लेकर आया। उसमें एक जो है वो कुरानी नुस्खा भी था। ये बहुत अरसे की बात है और काफ़ी साल से, तकरीबन 100 साल से कह रहे हैं कि वो नुस्खा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में मौजूद था, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था कि ये इतना कदीम कुरानी नुस्खा है। और जब ये डिस्कवर हुआ, जब इसको वहाँ पे उन्हें पता चला कि ये दरअसल कुरानी आयात हैं जो कि ख़त हिजाज़ी में लिखी गई हैं, तो फिर उस नुस्खे की उन्होंने हाइड्रोकार्बन एक ट्रीटमेंट करके देखा कितना पुराना है ये। तो पता चला कि वो तकरीबन 1300 साल पुराना है। यानी ये तकरीबन अगर आखिरी खुलफा राशिदीन के दौर में से किसी एक का तो ज़रूर है। हमारे जो चार ही खुलफा राशिदीन हैं उनमें से शुरू में से किसी एक खलीफा के दौर का तो ज़रूर है कम अज़ कम। कहा यह भी जा रहा है कि जो लिखने वाला है ये भी हो सकता है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिले हों और उन्होंने ये जब नुस्खा लिखा हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मौजूद हो वहाँ पर। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आया है उसका, वो टाइम पीरियड वो वाला है कि जिसमें ये कहा जा सकता है फॉर श्योर कि ये जो कंपाइल किए गए पहले नुस्खे हैं उनमें से एक है। इसलिए कि ये तकरीबन 600 हिजरी के टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है और 645 तक के टाइम पीरियड तक का ये उसकी जो हाइड्रोकार्बन जो इसका ट्रीटमेंट है वो बता रहा है। उसकी जो आप कह लें कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट किए हैं वो बता रहे हैं कि जो जिस साल पे लिखा गया है, जिस तरह से लिखा गया है, ये इतने साल पुराना है। मेरे जहन में आ रहा था वो एक है ना, हमने बहुत अरसे से सुना हुआ, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए और उनकी एक तरह से बेहतरी के लिए अजीब व गरीब सिलसिले जो है पैदा करता है। उसके साथ दुख भरी एक दास्तान ये भी है कि एक शख्स जो कि इंग्लैंड से आता है और जो आजकल बहुत बड़ी एक चॉकलेट कंपनी है कैडबरी, उसका कोई एक शख्स जो है एडवर्ड कैडबरी, वो स्पॉन्सर करता है और वो आकर नायाब कुतुब जो है वो हासिल करता है और नायाब कुतुब हासिल करके वो वापस लेकर जाता है अपने मुल्क में। और उसमें से एक जो है वो कदीम तरीन कलमी जो है कुरानी नुस्खा भी है और फिर वो गैरों के हाथों में इतना अरसा वहाँ महफूज रहता है। फिर वहीं पर मौजूद एक मुसलमान जो है वो डिस्कवर करता है कि ये तो कुरान पाक है और फिर उस कुरान पाक को इस तरह से मुख्तलिफ टेस्ट के नतीजे में पता चलता है ये तो दुनिया में मौजूद कदीम तरीन जो कुरानी नुस्खे हैं उनमें से एक है। और शायद उसमें जो है बहुत सारी जो खूबसूरतियाँ हैं, उसके साथ साथ एक तशवीश का एलिमेंट जो पैदा होता है कि वो जब हम अपनी किताबें, अपना इल्म और अपनी खूबसूरत चीज़ें कितनी आसानी से कोई यहाँ से ले जा सकता है, भले वो हमारी कोई भी छोटी से छोटे नवादरात हों या फिर कोहनूर का हीरा हो या फिर हमारी यहाँ कोई भी इल्मी या अदबी काविशें हों या उसके साथ साथ हमारी कुरान पाक जैसी एक मुक़द्दस मोहतरम हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती जिसे कहते हैं किताब या सरमाए हयात। बहुत आसानी से हम यहाँ पर आज ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन हर तरह का ड्रेन है, जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा होता है वो खींच लिया जाता है, वो चला जाता है और हम लोग बड़े आराम से अपनी कीमती चीज़ें जो हैं उन्हें गिव अप कर देते हैं। जहाँ पर ये बहुत खुशी का बाइस है ना सिर्फ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी नहीं मुसलमान इनफैक्ट, लेकिन पाकिस्तानी जो कि ज़्यादा इन चीज़ों से रिलेट करते हैं और ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पर जो मुसलमानों की है उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है, लेकिन पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये बड़ी एक खुशी की बात है कि इस तरह का एक कीमती नुस्खा जो है कुरान पाक का इतना नादिर और इतना कदीम मौजूद है और वो उसको देखने के लिए भी जा सकते हैं और उसको वैल्यू भी कर सकते हैं। ये एक बात थी जो कि मेरे पास थी, जो मैं आज शेयर करना चाह रही थी, इसलिए कि जुमातुल मुबारक जो है उसे जिन दिनों का सरदार होने की जो एक हैसियत हासिल है उसकी एक ख़ास मजहबी सिग्निफिकेंस है। और हमें पता है कि इस दिन हमें इबादत का ज़्यादा हुक्म है। हमें ये भी पता है कि इस दिन दुआ की कबूलियत की एक घड़ी भी होती है जो कि शाम के करीब कहा जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान होती है, ज़्यादातर रिवायात के दरमियान। रुझान और लगाव जो है वो ख़ुद ब खुद हमारा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। मैं आज के प्रोग्राम की जो तरतीब और तफसील है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपकी मुलाकात जो है वो मैं अपने एक ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर से कराने जा रही हूँ जो कि हमारे साथ इस मौसम और इस मौसम से जुड़े हुए मुख्तलिफ अमराज और मसाइल जो हैं
ان کو شیئر کریں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیع جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں گے. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف اور وہاں پہ میں آپ کی ملاقات اپنے ایک ایسے مہمان سے کراؤں گی جن کو آپ اگین ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں, اینکر ہیں اور بہت سارے تبصرے تجزیے بہت ساری گفتگو کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے ان کی سنی ہوں گی. فروخ خان بطافی سے آج ہماری ملاقات ہوگی اور ان سے گپ شپ جو ہے یہ شو کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ اگین ایک پاکستان بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بڑا کمال ہنر رکھتے ہیں اپنے اندر اور بعض اوقات یہ ہنر جو ہے کتنا چونکا دینے والا اور دلچسپ ہوتا ہے اس کا اندازہ انہیں بھی نہیں ہوتا اور ہمیں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. سو میرے جو مہمان ہیں ان کو یہ اہمیت حاصل ہے اور ان کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ وہ بہت چھوٹا باریک جسے کہتے ہیں مائکرو منیچر کام کہہ سکتے ہیں ہم, بلکہ ہے ہی مائکرو منیچر, چاولوں کے اوپر وہ بہت سی اچھی پینٹنگز اینڈ پورٹریٹس جو ہے وہ بناتے ہیں. اور پوری دنیا میں 2 لوگ جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ جو اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, جن میں سے ایک ہمارے پاکستانی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک چائنا میں مقیم کوئی ایک شخص ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام نامینیشن میں ہے. ہماری دعائیں ہوں گی کہ وہ ضرور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو سکیں. آج ان سے بھی ہماری ملاقات ہوگی جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور گپ شپ ملاقات کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ہنر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو راجہ سیف الرحمان جو کہ مائکرو منیچر آرٹسٹ ہیں ان سے آج ہماری گپ شپ ملاقات بھی شو کا حصہ ہے. سو یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. خوش آمدید اور صبح بخیر. میں دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کو وہ نسخہ جو کہ برمنگھم یونیورسٹی میں ڈسکور ہوا ہے, جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 645 ہجری کا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ 645 ہجری جو ہے یہ تقریباً بہت ہی نزدیک ہمارے جو تینوں خلیفہ گزرے ہیں ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 632 اور 656 کے درمیان ہے. یہی وہ ٹائم ہے جس میں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کمپائل ہوا اور اپنی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے مطبوعہ شکل میں اس میں یہ ہمارے سامنے آیا. لیکن یہ جو قرآن پاک ہے جو ڈسکور ہوا ہے یہ اس طرح سے اس کا اوپر یہ حجازی خط ہے جس میں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ والا, اور اس طرح سے یہ گوٹ کے اوپر مطلب بکری کی کھال کے اوپر اور اسی طرح سے چھال کے اوپر موجود ہے یہ. اور اس طرح سے یہ نسخہ جو ہے اس کا جو انہوں نے ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیا ہے تب پتہ چلا ہے کہ یہ 645 ہجری کا ہے. سو یہ قرآن پاک کے بہت قدیم نسخوں میں سے ایک ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی شخص گیا ہوگا مشرق وسطیٰ میں, پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے جن کے پاس یہ نسخہ اس وقت موجود ہوگا, محفوظ ہوگا, انہوں نے کیوں یہ دے دیا ہوگا کسی ایسے شخص کو جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. شاید ہم میں سے کسی کے پاس ہوتا تو اتنا محفوظ نہ بھی رہتا. حالانکہ برمنگھم یونیورسٹی جو ہے یہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے کیے ہیں. یہ ہے اس کا ایک اور اس نسخے کا ورژن جو کہ یہاں پہ میرے پاس اس وقت موبائل کی اسکرین پہ موجود ہے. اس کو بھی میں تھوڑا سا مزید انہانس کر دیتی ہوں. یہ جو ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیے گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے کیے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 645 ہجری میں لکھا گیا ہے. اور اس میں یہ جو چھال جس پہ لکھا گیا ہے, کچھ چھالوں پہ لکھا گیا ہے, کھجور کی چھالوں پہ, کچھ کھالوں پہ لکھا گیا ہے, اس لیے کہ اس وقت اشاعت آسان نہیں تھی. اس وقت جس طرح کی آج ہم دیکھتے ہیں اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں, تو قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ ایک بہت معجزہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ مطبوعہ طور پر چیزیں جو ہیں وہ نہیں شائع کی جا سکتی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کس طرح سے بندوبست کیا اور کس طرح سے یہ چیزیں دیکھیں کہاں کہاں تک پہنچ کر محفوظ ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ جو نسخہ ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس میں تو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس کی حفاظت کا خود وعدہ ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے بحیثیت مسلمان کہ ہم اصرار کریں کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ سے ہمارے سامنے اس طرح سے لایا جا سکے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ نسخہ اور یہ نسخہ, تاکہ پوری دنیا پہ پتہ چل سکے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ جو ہم گھر گھر میں پڑھتے ہیں یہ ایک ہی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حرف حرف کی حفاظت کی ہے اور کیسے مختلف جگہوں پہ یہ جو موجود ہے اس میں اتنی قدیم اگر کوئی ایک نسخہ انوینٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اوتھینٹک ہے اور اتنا ہی قابل اعتبار ہے. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہوگا پھر کہ جو پوری دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے گی. میرے لیے ایک بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات تھی, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ یہ شیئر کی. ہم اپنے پروگرام کے جو آج کل کا ہمارے ہیں موسمی امراض بیماریاں جس کے لیے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پہلے مہمان کو یہاں پہ دعوت دی ہے, ڈاکٹر پروفیسر شعیب شفیع صاحب, پروفیسر آف میڈیسن ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب اس موسم میں کیا احتیاطی تدابیر لازم ہیں اور وہ کون سے چند امراض یا مسائل ہیں جن کا اکثر ہم شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے بچ سکتے ہیں اگر ہمیں بتاؤ؟ جی
دیکھیں آج کل برسات کا موسم آ گیا ہے نا، تو اس میں سب سے زیادہ تو ہمیں بچوں کا اور بزرگوں کا، جو ایکسٹریم آف ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. باقی مزدور طبقہ بھی ظاہر ہے جو جوان ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی مختلف امراض میں ہو جاتا ہے. آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا جب گرمی آئی ہیں اور کیا مسئلہ ہوا سارا. تو بیسیکلی اس میں ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پانی ٹھہر جاتا ہے نا کہیں بھی، جب اسٹیسس ہو جاتا ہے، موومنٹ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں جراثیم اور بیکٹیریا اور بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح آج کل جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ سڑکوں کے کنارے کھلے پھل مل رہے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جو لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. اب ان میں جو پھلوں کا جو شیرہ ہوتا ہے نا، میٹھی چیز جو ہوتی ہے، وہ بیکٹیریا کے لیے، جراثیم کے لیے بہترین ایک کلچر میڈیا ہے. مطلب وہ اس کی گروتھ کے لیے، جی اس کے لیے وہ بیسٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ فریج میں رکھ دیتے ہیں. ایک تو فریج کی آج کل پتہ ہے بجلی، آپ کو پتہ ہے کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے، اور زیادہ تر ہمارے گھروں میں فریج کافی ٹائم میں آف ہی ہوتا ہے. اور پلس فریج کی بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو انفیکشن پھیل رہی ہیں آج کل اس طرح کے پھلوں سے، باہر کھانے سے، پھلوں سے. سیلیڈ وغیرہ لوگ شادیوں میں دعوتوں میں جاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک تو وہ سورس آف انفیکشن ہے. اس سے ہمارے جو ہے نا وہ اسہال شروع ہو جاتے ہیں، الٹی شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ جس انسان کا باڈی فریم ورک چھوٹا ہوگا، مطلب ایک بچہ ہوگا یا بزرگ ہوگا، تو وہ اس کا نا وہ دفاعی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے. تو یہ لوگ ایسے بچے جو آتے ہیں یا بزرگ آتے ہیں، یکدم جو ہے نا یہ گردہ ان کے خراب ہو جاتے ہیں. مطلب اچانک سے؟ جی، جب یہ انفیکشن ہوتی ہے اور جب اسہال لگتے ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے جسم میں، تو ہمارے پاس جو ایمرجنسیز میں لوگ آتے ہیں تو وہ ان میں سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں زیادہ تر کہ گردے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا. تو ہمیں فوراً ان کے ڈائلسس وغیرہ کرنی پڑتی ہے. اچھا. تو ایک تو یہ کہ یہ بہت ایک اہم اسپیکٹ ہے جو ہم پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی پریونشن کا تھوڑا سا پریونشن یہ کہ ان کو ان چیزیں اوائڈ کیا جائے، نہ استعمال کی جائیں. ٹھیک. فریش چیز کی ہے، پھل جو ہے وہ صاف کر کے کاٹ کے اس کو کھا لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر بچ جاتا ہے تو بندہ کسی اور کو دے دے. وہ ہوتا ہے جی دینا بھی کسی کو نہیں، اپنے پاس ہی رکھنا ہے، فریج میں رکھ دینا ہے. صحیح. وہ چیز ایک سورس بن جاتی ہے انفیکشن. اور باہر کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا اسپیشلی جو ہمارے تھوڑی پیریفری کے علاقے ہیں، شہروں سے ہٹ کے یا ایون شہروں میں بھی، ان میں دیکھ رہا ہوں کہ سنیک بائٹ آج کل یکدم بہت بڑھ گیا. سانپ بہت بڑھ گئے. اور وہ جب برسات ہوئی ہے، ہبس ہے، پانی جاتا ہے، تو وہ نا سانپ باہر نکلتے ہیں فوراً. اور وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ میں دیکھا ہے کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں کسی راستے پہ، تو پیر جو ہے نا وہ نادستہ طور پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ سانپ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہوتا ہے، سانپ اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کاٹ لیتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن الحمدللہ ہسپتالوں میں جو جتنے سرکاری ہاسپٹل ہیں ہمارے پاس وہ ویکسین موجود ہے جو یا NIH یہ چکشیات میں پروڈیوس ہوتی ہے. صحیح. اور وہ ہم فوراً جی وہ ہمارے بھی موجود ہے، ہم فوراً وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے یا باقی جو ہمارے شہر ہیں؟ دیکھیں باقی بھی جو ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں پنجاب گورنمنٹ اسپیشلی اور یہ پیمس، ان میں یہ ویکسین موجود ہوتی ہے. اچھا. یہ کیا مفت مل جاتی ہے؟ جی بالکل مفت ملتی ہے. اچھا. اس میں میرا بس یہ پیغام ہوگا کہ لوگ خدا نہ خواستہ کہ بھی ایسا ایونٹ ہو تو ودن 4 hours 4 سے 5 گھنٹے کے اندر ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں. اچھا. نسخے آزماتے رہیں اپنے. اچھا. لیکن فوری طور پر ابتدائی طبی امداد میں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں آپ بس اس کو ٹرانسپورٹ کریں اور اس حصے کو کم سے کم ہلائیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ اس سے تھوڑا اوپر کس کے کپڑا باندھے، لیکن اتنا بھی کس کے نہ باندھے کہ خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور اس سے گینگرین ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے معمولی سا باندھیں، نہ بھی باندھیں، اس زخم کو ذرا صاف ضرور کر دیں، لیکن بلیڈ سے اس کو کاٹنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اس میں کئی لوگ جو ہے نا اس کو سک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی باہر آ جائے گی. کچھ مختلف قسم کے وظائف شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ وہ بابے ہوتے ہیں کہ جی وہ جوگی ہیں، سیانے بیٹھے ہوتے ہیں. جی تو وہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنی جلدی ہم اس کے مینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہمارے ہاسپٹل صرف ایک ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا. تو مطلب کتنے ہزاروں لوگ آئے تھے. ہمارے ہاں کتنے فیصد سانپ کا کاٹنا جو ہے وہ مہلک ہوتا ہے یا اتنا زہریلا ہوتا ہے؟ وہ میں تو یہ جو پنڈی اسلام آباد کے آس پاس ایریا ہیں، جو ہمارا یہ پٹھوار کا ایریا ہے اور یہ جو کشمیر سے لوگ آتے ہیں، اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ خطرناک ہوتے ہیں، زہریلے سانپ اور ان کو خون بہنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اچھا. جی ٹھیک ہے. اور گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. خون ایکچولی باڈی کے اندر خون ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب خون ٹوٹتا ہے تو جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. میں نے ہم نے سانپوں پہ ایک دفعہ شو کیا تھا، تو وہ جو سپیرے تھے انہوں نے بتایا تھا کھپرا ہوتا ہے شاید، وہ جو چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، یہ وہ اس کے کاٹنے سے ہو رہا ہوتا ہے زیادہ. جتنے بھی سانپ یہاں ہیں بڑے ہیں. اسی طرح ڈیزرٹ کے سانپ الگ ہیں ہمارے جو سیرا کے علاقے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ زیادہ جہاں گھاس واس ہو ان علاقوں میں جائیں نہ،
اگر جائیں تو ہم نے جوتے کم از کم ایسے رکھنے جو ربڑ کے لمبے اونچے جی جی ہمارے جو لینڈز میں جس طرح آج کل چاول لگایا جا رہا ہے اور پانی میں لگانا ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ میں مشورہ دوں گا کہ وہ جوتے لوگ اونچے پہن کے کریں. ایک اور انٹرسٹنگ بات میں دیکھی ہے کہ ہمارے پاس اسپتال میں جب لوگ آتے ہیں تو مرد عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی سانپ کاٹا تھا اور بھاگ گیا ہے, خواتین کہتی ہیں جی سانپ کاٹا تھا ہم نے مارا بھی ہے, اور عام طور پہ خواتین لے کے بھی آتی ہیں. تو میں نے ایک اسٹڈی کرا تھا, میں نے دیکھا تھا ہماری ماشاء ملک کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ بہادر ہیں. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگ ایگری کرتی ہیں نا جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں ہنس رہی ہیں ساری خواتین, یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, سانپ سے ڈرتے نہیں ہیں مرد, ڈر جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی سانپ بھاگ گیا تھا. وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہیں. عورتیں واقعی کسی سے نہیں ڈرتی ہاں جی, بہادر ہوتی ہیں, عورتیں بہادر ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, تو یہ تو آپ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی یہ جو ایک آبزرویشن میں بغیر لکھتا رہتا ہوں جی, باقاعدہ وہ میں ڈاکومنٹڈ بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس زیادہ تر خواتین یا سانپ لے کے آتی ہیں مار کے یا مار کے آتی ہیں, اور جو ہے نا وہ مرد کہتے ہیں جی وہ سانپ ڈاکٹر صاحب نس گیا ایسی بھاگ گیا, تو وہ بھاگا نہیں ہوتا, اصل میں وہ خود بھاگے ہوتے ہیں. فرض یہ ہے کہ لیکن ہمارے شعور کافی ہو گیا, لوگ بڑا جلدی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے یہ اچھی بات ہے. یعنی آج کل سانپ کا کاٹنا جو ہے اس موسم میں ایک بڑا عام چیز ہے, آپ نے بتایا, اور اس میں پریونٹ ہو سکتا ہے, پریونٹ ہو سکتا ہے, اس سے موت روکی جا سکتی ہے اگر بر وقت فوری طور پہ ہسپتال لایا جائے, کوئی نسخے آزمائے جائیں. اچھا ڈاکٹر کہتی کہ وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے, پی ایم ڈی سی سے ریکگنائز ہونا چاہیے, وہ کویکس بہت ہیں, عطائیت بہت زیادہ ہے, وہ نہ ہو. اور ہمارے جب فیصل آباد میں وہاں الائڈ ہاسپٹل ہے, بڑے اچھے بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں, تو وہاں یہ بیسکلی ان کو پرابلم تو الرجی کی, میری بہن آپ کو ہو رہی ہے, یہ الرجی واقعی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور کچھ آج کل انسیکٹس بائٹس بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں مچھری بہت بڑھ جاتے ہیں, اور مختلف قسم کے انسیکٹس کیڑے مکوڑے بہت بڑھ جاتے ہیں. اس میں بیسکلی میں مشورہ دوں گا کہ اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو ضرور, آپ اسپیشلی پیروں کو کور ضرور کیا کریں. اور آج کل ماسپل ٹائپ چیزیں جو آتی ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے, مچھر سے بھی پریونشن رہتی ہے, روک تھام رہتی ہے. اور اس طرح کے جو آپ کو ہو رہا ہے ان کو عام طور پہ یا تو کسی مچھر یا کسی انسیکٹ سے ہو رہا ہے یا کسی خوراک سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح, لیکن یہ کہتی ہیں جب بھی میں باہر جاتی ہوں جی تو پھر اس کا مطلب پھر موسم ایسا ہوتا ہے, ہوا لگتی ہے, ہوا میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ آج کل سب سے زیادہ کیئر ہمارے ڈائبیٹک مریضوں کو کرنی چاہیے, جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں. جب ہوا میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو نیمونیا ہونے کا چانس ہو جاتا ہے, جسم کے اوپر پیپ پڑنے کی بہت خطرہ ہو جاتا ہے, چھوٹی موٹی جو چوٹی بھی لگتی ہے ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے, پس ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو ڈرائی رکھنا چاہیے, اسپیشلی جو ہماری پیروں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ ہم لوگ بڑے شوق سے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد اسی طرح ہم نماز پڑھنے دوڑ جاتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد جو انگلیاں ہوتی ہیں ہمارے پیروں کی, اس کے درمیان جگہ ہوتی ہے, اس کو ضرور خشک کرنا چاہیے, ٹیشو سے کر لیں, خشک کر لیں, ہوا سے کر لیں, اور اس کے بعد پھر نماز ادا کریں. اور ڈائبیٹک مریضوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پیروں کی انفیکشنز اور پیروں کی امراض بہت بڑھ جاتی ہیں, اسپیشلی اس موسم میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک احتیاط ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ تو چند چیزیں آپ نے بتا دی جو کہ اس طرح سے کامن ہے. پیٹ کی مختلف جو بیماریاں بچوں میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ تو میں پہلے ہی بتائی تھی کہ باہر سے اگر نہیں بھی بخار ہے, جی کچھ ایسا نہیں بھی ہے, اچانک گھر میں بھی کھایا ہے. دیکھیں جی, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز منہ میں ڈال دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بچوں میں کوئی کھلونا کھیل رہے ہیں وہی منہ میں ڈال رہے ہیں, تو جو چیز منہ کے اندر جائے گی انفیکٹڈ ہوگی, صاف نہیں ہوگی, تو وہ انفیکشن کا تو چانس ہے. اور دفاعی طاقت بچوں میں بڑی تھوڑی ہوتی ہے, اور ان کا پہلی علامت جو بچوں میں ہوتی ہے ان کے اسہال لگ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے فوری طور پر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو؟ ان کو جی پانی کا جو انٹیک بڑھائیں, ان کا فلوئڈ انٹیک جو ہے نا جی, نمکول ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, ان کو پانی دینا روکے نا, صاف پانی نمکول ملا کر ان کو ضرور دیں, یا جوسز ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, آج کل آئس کریم ملتی ہے, آئس کریم دے رہے ہیں صاف ستھری, وہ ایسی چیز دے دیں مطلب لکوڈ اور جس میں نیوٹریشن جاتی رہے. ہوتا یہ ہے کہ پانی کے ساتھ نمک بہت ضائع ہو جاتا ہے بچوں کا, اور جب بچوں کو نمک ضائع ہوتا ہے تو یکدم میں دیکھا کہ بچوں کو تو فٹس, وہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بے ہوش نڈال سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک, بالکل. اس کے علاوہ اسپیشلی آج کل کے دنوں میں نا یہ ہیپیٹائٹس بھی بہت کامن ہو جاتا ہے, وہ بھی پانی کی وجہ سے ہی ہے. تو اس میں بھی لوگوں کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پانی کی وجہ سے کیا مطلب گندا پانی پینے سے؟ جی, انفیکٹڈ پانی پینے سے؟ بالکل جی جی. اچھا, تو اس میں ہم نے یہاں ایک دو پچھلے کچھ سال پہلے ریسرچ کی تھی, تو پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں کے ہم نے نا جو لوگوں نے گھروں میں جو ٹیوب لگائے ہوئے ہیں پانی کے, بورنگز, ان کا ہم نے پانی چیک کیا تھا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مور دین 80% جو پانی ہے نا اسپیشلی پنڈی کا اور اسلام آباد کے کچھ ایریاز کا, وہ انفیکٹڈ آیا تھا, وہ سیوریج کنیکشن ہوئی تھی. اچھا, جب سیوریج کنیکشن ہو جاتی ہے تو یہ اوروفیکل ریٹ ہوتا ہے, جو ہمارے بڑے پیشاب سے چیز نکلتی ہے انفیکشن,
وہ پانی میں جب ملتی ہے تو اس میں سب سے کامن جو ہوتی ہے وہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. اچھا. اور ایکیوٹ ہیپاٹائٹس آج کل تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جب ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک ٹائم لیتا ہے اور 85 سے 90% لوگوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں زیادہ ادویات صرف کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے, جس طرح آپ نے کہا تھا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو, وہ ضروری ٹیسٹ کروا لیں اور زیادہ ادویات پہ نہ ڈیپینڈ کریں. صحیح. وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتا ہے. جب انسان زیادہ ادویات کھاتا ہے تو وہ مزید جگر کو خراب کرتی ہیں. صحیح. تو اس سے بھی ذرا اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں نارمل سی میڈیکیشن اور اس کے بعد اس کا جو ریکوری ٹائم ہے, اس کے ٹھیک ہونے کا ٹائم ہے, وہی سب سے ضروری بات تو پریونشن ہے, روک تھام. کیا پانی کو ابال کے پینے سے اس طرح کے جو جراثیم پانی میں ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا تدارک ہو جاتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 3 منٹ ابال کے پھر اس کو رکھیں تو بہتر ہے. صحیح. اور اس کا مطلب یہ کہ جتنے لوگوں نے گھروں میں بورنگ کروائی وہ سب اپنا پانی ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ ضرور کروائیں. بالکل. اچھا, ایک دفعہ اگر پانی ٹیسٹ ہو جائے تو کیا دوبارہ اسے دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ بالکل, ہر برسات سے پہلے کرائیں, کیونکہ دیکھیں ہر موسم میں آپ دیکھیں ہمارا واٹر لیول جو ہے پانی کا جو ہے نا وہ لیول اوپر نیچے بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جون سے پہلے جو ہے نا وہی پانی کم آ رہا ہوتا ہے یا نہیں آ رہا ہوتا, اور یکدم جب برسات ہوتی ہے آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری جو سیوریج ہے اس کی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک. جی ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بالکل غور کرنا ہے. بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کوئی اور چیز جو کہ آپ ایڈ کرنا چاہیں اس موسم کے حوالے سے جو سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہ بھی پلیز بتا بس یہی تھا کہ ایک تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ طہور و شطر الایمان. بالکل. کہ طہارت پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. بالکل. اس کو نہ تو میں لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن حقیقت بات ہے, نہ تو مسجد کے سٹیج پہ اس کو زور دیا جاتا ہے, نہ کسی دینی مطلب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو زور دیتے ہیں. جی. اور سب سے یہ حضور نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نصف ایمان ہے, آدھا ایمان یہ. بالکل. تو اس پہ میں سب سے زیادہ کمی ہے. یہاں سے آپ دبئی جائیں, کسی آپ بیرون ملک جائیں, وہاں لائنیں بھی سیدھی لگی ہوتی ہیں, صفائی بھی ہوتی ہے. اور میں نے جی دیکھا ہے تجربے میں کہ جتنی بڑی گاڑی والا بندہ ہے نا وہی جو ہے نا وہ ریپر باہر پھینکتا ہے. جی. اور میری عام طور پہ میں تو اوورٹیک کر کے گاڑی روک کے ان کو میں یقین کر شرمندہ بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اپنے نمبر پلیٹ دیکھو, گاڑی دیکھو, اور ایک کاغذ بسکٹ لیکن کھائے. آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیں, آپ نے ذرا سی بات کی, آپ کی آبزرویشن ہے کہ جی خواتین جو آتی ہیں وہ سانپ مار کے لے کے آتی ہیں, وہ تک ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہماری عزت عزت ہو. اب وہ بڑی کاروں والے لوگ سب میرے خلاف ہو جائیں گے. اور میں تو اوپنلی کہتا ہوں جتنا پاکستان میں امیر ہیں اتنا ہی وہ ایمان سے دور ہے. جو غریب ہے وہ پھر بھی خیال کر رہا ہے. صحیح. یہ ہماری سڑکوں پہ, ہمارے اسٹیشن پہ جہاں زیادہ گند ہے, زیادہ تر وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ گند کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں ایک قانون کو بریک کرنے کی. آپ کو پتہ ایک سیئنگ بھی ہے کہ اتنا بے علموں کی جہالت سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا جتنا علم والوں کی ذہانت سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. سو یہ ایک بدقسمتی ہے. ہمارے فلوائد میں سر یہ پیغام دینا چاہوں گا جی, دیکھیں صفائی کا خیال رکھیں, گھر اندر صاف ہوگا وہی کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. بریک کے لیے رک جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہمارے مہمانوں کے ساتھ. خوش آمدید جناب. اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کراؤں گی جو اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ ہیں, بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں. ہم ان کے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈفرینٹ سا کمبینیشن ہے. عموماً اردو زبان کے میزبان, انگریزی زبان کے میزبان جو ہے, یہ دونوں فرق چیزیں ہوتی ہیں, لیکن دونوں زبانوں پہ انہیں مکمل عبور حاصل ہے. میرے ساتھ ہیں فاروق خان پتافی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ تو یہ دونوں زبانوں میں پروگرام کرنا یہ آپ کی کوئی چوائس ہے, شوق ہے یا کیا؟ میرے خیال میں جی بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, جو کام سامنے رکھ دیا جائے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن انگریزی اور اردو آپ کو جو ہے آپ کا پورٹ فولیو جو ہے نا میکسیمائز کرتا ہے. یو کین اسپیک ٹو ملٹیپل آڈینسز. آپ فارنر سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے عوام سے بھی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اچھا ہے. مزاج فرق ہوتا ہے کوئی زبان کے بدلنے سے, پروگرام کے مزاج بدلتا ہے؟ جی میرے خیال میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں اردو کے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر تھوڑا سا سینسیشنلزم ہوتا ہے, تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. تھوڑا سا میں اپنی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی بات میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن سینسیشنلزم ہوتا ہے. جہاں پہ آپ انگریزی میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا زیادہ انفارمڈ جو ڈسکورس ہے وہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں, اچھی آرگومنٹس لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اٹ از فن ٹاکنگ ٹو بوتھ دی آڈینسز, انگریزی اردو دونوں سے. بالکل صحیح. اچھا لیکن جیسے ہم بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں, بڑا زور اور اصرار ہوتا ہے کریڈیبلٹی کے اوپر اور سورس کے اوپر کہ آپ جو کوٹ کر رہے ہیں وہ کتنا کریڈیبل اور کتنا سورس ہے. ہم یہاں پہ بہت ساری باتیں انونیمس کہہ کے کہ
کے ذرائع سے پتہ چلا ہے، اور ہمارا یہ وہ ہے، ہم بہت ساری باتوں کو تبصرے میں لے آتے ہیں جبکہ وہ خبر ابھی کنفرم بھی نہیں ہوتی، اور اس خبر کے ذرائع کا بھی کوئی اتھینٹک ہمیں نہیں پتہ ہوتا. آپ کے خیال میں یہ جو سارا کچھ چلتا ہے اور اس کے اوپر ہم پورا 1 گھنٹے کا شو جس میں ملک اور قوم کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں اور آپ سے بڑا جاہل اور پاگل کوئی نہیں، اور یہ کہ ملک کے حالات دگرگوں ہیں، تو آپ بس اللہ اللہ، اب تو بس کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور کوئی آسرا اور کوئی سہارا بھی نہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحافت میں سورسز چلتی ہیں، ساری دنیا میں چلتی ہیں. CNN BBC کے اندر بھی ایسے ہے کہ میں اپنی سورس کو ڈسکلوز نہ کروں. لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تو میں علامہ ہوں، الحمدللہ آپ نے جو فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے حالات پتہ ہے، I know everything، میرے دلوں کے حالات پتہ ہے مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں ایویڈنس کے بغیر الزام لگانا. بھئی ابھی کل ہی جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ آیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کبھی کوئی 35 پنکچر بنا دیا تھا، کبھی کوئی اور کہانی بنا دی تھی. ایویڈنسز کی جب بات آتی ہے ہم پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں. یہ ویڈیو رسپیکٹ میڈیا سے زیادہ ایک نیشنل کریکٹر بن گیا ہے. ہم الزام بھی لگاتے ہیں، وہ جو محلے کی گلی محلے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کان سے سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد فیصلے بھی سنا دیتے ہیں، حالانکہ ہم وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جب ہم کسی بھی ایک سیگمنٹ کو، میڈیا کو، عوام کو، کسی لائر کو جج کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ پورے ملک کے اندر کلچر کیا ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی الزام تراشی بہت ہے، بہتان تراشی بہت ہے، اور اس کے اندر ہم نے شاید اس طرح کی ریلیونس نہیں رکھی کہ ہم فیکچول رہ جائیں. تو اگر یہ چیز آہستہ آہستہ آتی ہے دنیا بھر کے اندر، ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ڈکٹیٹر آتا ہے تو 8 سے 10 سال کے لیے ہم سو جاتے ہیں، لیکن جب جمہوری حکومت آتی ہے 2 سال کے اندر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید ہمارے جو ایٹیچیوڈز ہیں وہ ایوالو نہیں کر سکیں. اچھا ٹھیک، اس بحث کو ہم تھوڑا سا چھوڑتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیسے اس طرف آنا ہوا اور کیسے آپ نے اس کریئر کو اڈاپٹ کیا، اور کیا ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا کہ بڑا ہو کر اینکر بننا ہے؟ دیکھیں میں بہت سارے اینکرز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ ماشاءاللہ پیراشوٹ کر کے آئے اور پتہ نہیں کسی اور پروفیشن سے آ گئے. when I was in university I was very clear کہ میں نے صحافی بننا ہے. اس وقت میں صحافت شروع بھی کر چکا تھا. تو اگر آپ کلیئر مائنڈڈ ہوں تو پھر آپ کے لیے رستے کھلتے جاتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ اینکر ہونا، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اوپینین دینا، سوال کرنا بڑا اچھا لگتا ہے نا جی. لیکن جس وقت 17 سال پہلے صحافت میں آ رہا تھا اس زمانے میں یہ امپریشن نہیں ہوتا تھا. ٹیلی ویژن اینکر واز پرہیپس ناٹ دیٹ کائنڈ آف این انسپائرنگ پرسن. پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا کرتا تھا روبرو، اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جی جو پروگرام میں کوئی بات نہ بن سکے وہ روبرو بن گیا. اچھا، اور اسی طرح سے صحافی وہ سمجھا جاتا تھا جو بیچارہ بالکل مارجنل ہوتا تھا، ایک ویسپا کے اوپر وہ اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے بیل باٹم پہن کے پھر رہے ہیں، الٹی سگریٹ منہ میں لگائی ہوئی ہے. تو اس طرح کے یہ ہمارے اسٹیریوٹائپس تھے. بٹ اگر آپ شور ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں زندگی تو پھر کیوں آپ بننا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں جی پوٹینشیل کی بات ہے. ایک تو صحافت کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صحافت میں یو آر اے اسٹوری ٹیلر. آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کا معذرت میں یہ آپ کے اٹھنے کا علام ہے؟ جی نہیں، میرے کالم کی ڈیڈ لائن تھی آج آپ کے پروگرام کے لیے، میں نے ڈراپ کر دی. لیکن بہرکیف جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک انسپریشن آتی ہے. اور میرے خیال میں دنیا بھر کے جرنلزم تو ہمارے سامنے تھا. تو صحافت آئی واز ویری کلیئر کہ آئی ہیڈ ٹو بی اے جرنلسٹ. لیکن اس میں پیسے تو اس وقت نہیں تھے جب آپ 17 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی اگر آپ ایمانداری سے کام کریں تو شاید پیسہ اس طرح کا ابھی بھی نہیں ہے. وہ جو گلیمرائز کرتے ہیں، جو اوور نائٹ مرسیڈیز گاڑیاں آئی ہیں لوگوں کے پاس، کہاں سے آتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ اور اوور نائٹ جو بینک بیلنسز بڑھے ہیں اور ان کی کلاس شفٹ ہو گئی ہے اور ان کا انداز شفٹ ہو گیا، یہ کیسے پھر ہو گیا اگر پیسہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ جی جو ایمانداری ہے اس میں تو مرسیڈیز نہیں بنتی ہے. اس کے اندر میرے خیال میں اگر آپ اپنا گھر بھی بنانے جائیں گے تو وہ بھی کسی بینک سے قسطیں لے کے شاید آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں، اگر ٹیلنٹ ہو اور اگر آپ اچھے صحافی اور اچھے صحافی اینکر ہوں تو آپ کو لاکھوں میں تنخواہ تو ملتی ہے. لاکھوں میں ملتی ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں انفلیشن کتنی بڑی ہے. ہر سال میں چیزیں کیسے شفٹ ہو جاتی ہیں. جو پراپرٹی کے ریٹس ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو کیا کہتے ہیں پراپرٹی ڈیولپر ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن بندے کی ہو. ہمارے ہاں ہے نا بڑے بڑے بزنس کو کرتے. تو اگر اس میں ہے تو وہ مرسیڈیز دے دیں گے. وہ ایک آج کل قصہ بھی چل رہا ہے جو ویڈیو عام کرتے پھر ہیں بھائی صاحب. تو اس طرح کی چیزیں ہیں.
لیکن the point is کہ تو پھر in the میڈیا end of the اپنی day ان کالی بھیڑوں کے بارے میں کیوں اتنا ووکل نہیں ہے جتنا وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کے بارے میں ابھی ایک اور واقعہ ہوا آپ کو پتا ہے، اتنا بڑا سکینڈل آیا ایک میڈیا گروپ کے بارے میں آیا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بوجو آیا نا کیونکہ کچھ میڈیا گروپس کی زیادہ نہیں، لیکن the problem is کہ some of the best anchors and reporters in this country جن کا کام انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تھا، وہ خود ایک بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ اس بلڈنگ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ سارا کالا دھن ہے۔ آف سم تھنگ، اور آپ کی میں رائے اس پہ لینا چاہوں گی کہ they were victim of یا they were naive، they were victim of یہ جو ان کا ایک لش پش یا ایک بہت ہائی سیلری پیکیجز تھے، یا پھر اگر وہ اپنے بارے میں ڈیسیجن کرتے ہوئے اتنے مس انفارمڈ مس جج ڈیسیجنز کرتے ہیں تو وہ عوام کو اتنے انفارمڈ ڈیسیجنز کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایلیجبل ہیں اور پھر وہ کریڈیبل ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے غلط کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ جو ہماری عادت ہے نا، ہماری جو عادت ہے کہ ہم نے صرف بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے دنیا میں، ویری ٹرو، اچھے لوگوں سے برے کام ہو جاتے ہیں، برے لوگوں سے بہت نیکی کے کام ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کریکٹر ہے نا یہ ایکسیڈنٹلی چینج ہوتا ہے انسان کا، اگر آپ کی نیچر اچھی ہے تو وہ آپ کو واپس لے آئے گی صحیح راستے پہ۔ میرے خیال میں اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے اوور آڈ ہو گئے کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، آپ کو لائف سٹائل بالکل چینج ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، تو اس کے اندر دماغ سن ہو جاتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ میرے خیال میں ایک اور بھی آسپیکٹ ہے what we have to understand، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اب جو صحافیوں کے پاس مرسڈیز ہیں، ایک صاحب کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس جہاز، اور ایک صاحب اور ہیں جو بی ایم ڈبلیو کہہ رہا ہوں رولز رائس لینے چلے ہیں، تو اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ظاہری بات ہے کہ تھوڑی طمع یا لالچ بھی ہوگی۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ بہت سب سے زیادہ جو ایک پرومزنگ کریئر ہے اور اچھا ایک ہو سکتا ہے فیوچر کوئی بھی کسی بھی، تو وہ تو اس وقت میڈیا ہے پاکستان میں۔ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل جرنلسٹ اور اینکر جو کہ بڑا جس کے پاس رولز رائس جو ہے وہ اوور نائٹس آ سکے، 6 7 8 مہینے سال 2 سال کے بعد اس کے پاس اپنی سب کچھ ہو، اتنا شارٹ کٹ اور اتنا مطلب اتنا جسے کہتے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی تو صرف اسی فیلڈ اور اسی کریئر میں ہے۔ دیکھیں فرح صاحبہ، بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنے کیا چلے ہیں۔ جب آپ اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں، کیا آپ نے کوئی ڈکیتی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، بےایمانی کرنی ہے؟ امیر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیا اپنے ملک سے، اپنے آنے والی جنریشن سے، اپنے مستقبل سے پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسی تنخواہ میں کام کرنا پڑے گا، اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ آپ ہر بندے کو تنخواہ چاہیے، ہر بندے کو کام کرنا ہے، لیکن آپ کا مقصد پیسے کمانا نہیں، خدمت ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدمت کریں تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ سکسیسفل بھی ہیں، آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو خدمت ہو ہی رہی ہوتی ہے، وہ اچھی خدمت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ کسی قسم کی وہ جو آپ بلیک شیپ کہہ رہی تھیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کریں، اس کے اندر شاید اس طرح کا کام ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہوں گے لمیٹڈ کے لیے، لیکن کرپشن کا بھی تو سمپل ہے نا جی۔ آپ اگر جو چیز آج چوری کرتے ہیں اور اگلے 20 سال آسان بناتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کریں اور آپ ساروں کے لیے بہتری کرتے رہے، I'm sorry جی I'm disturbing or disrupting your program، لیکن وہ جو ہے اگر آپ کرتے رہیں تو پھر کوئی 20 سال بعد نہیں 15 سال بعد ہی وہ سب کچھ ثمرات آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے، جائز طور پہ مل جائیں گے۔ اگر آپ اپنا میٹر سلو نہ کریں تو وہ پیسہ بعد میں جا کے ریاست کے ذریعے آپ پہ لگنا ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیکس پے کریں گے تو وہ بالآخر سائیکل چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو اگر آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہو تو آپ اپنے گھر کے اپنے کھانے سے چوری نہیں کریں گے۔ یہ جو سارے کے ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے اپنے لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے اپنے فیوچر کے لیے۔ سڑکیں آپ کی بنیں گی، گھر میں بجلی آئے گی تو آپ کے آئے گی۔ اگر آپ کسی کی غربت مٹائیں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ غریب ہو۔ 60-65 سال کے بعد اب اکثر سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ سب کچھ کب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ بات کرتے آ رہے ہیں 60-65 سال میں، ہر سال ہم نے کہا ہے کہ یہ کب ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ارتقاء کا عمل ہے اس کو چھوڑ کے اور اپنے ساتھ کیا کیا ہے کہ ہم نے اچھا خاصا چلتا ہوا نظام روکا، اس کی مرمت کی، دوبارہ چلایا، پھر بالکل بنیادی طرز سے چلایا، تو 65 سال کا ارتقاء آپ نے ضائع کر دیا اوور نائٹ چینج لانے کے لیے۔ اوور نائٹ چینج نہیں آتا ہے، یہ جنریشنل چیزیں ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں
وہ انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے, ان کے آگے بچے ہوں گے, تو ان کے لیے ایک بہتر پاکستان ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے کنٹری, ایک مملکت کے طور پہ ساری نعمتیں دی ہیں. آپ کو اتنا بڑا شور دیا ہے, آپ کو چاروں موسم دیے ہیں, پہاڑ اور میدان سب کچھ دیا ہے ہمیں, جس میں کہ نہیں تحمل نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے باقی سب کچھ, اگر میں آپ سے پوچھوں بینگ جرنلسٹ, آئیڈینٹیفائی ون ایول جو آپ سمجھتے ہیں کہ روٹ کاز ہے یا مین کاز ہے آف جو بھی ہمارے ملک میں تباہی بربادی یا ترقی کا نہ ہونا, یا جس طرح ہر پاکستانی جب کرتا ہے, آپ کو وہ ایک برائی کس کو کہیں گے؟ دیکھیں یہ ذرا معذرت کے ساتھ تھوڑا آسان سا سمپلسٹک سا سوال ہے. میں آپ کو جواب جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ولنز ہیں, اور وہ ولنز ساروں نے آپ کو ایکولی وہ کیا ہے. جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت بڑا ہمارا ایول ہے. اپنے سے جھوٹ بولتے ہیں ہم. اچھا, منافقت, ایک سائیڈ پہ آپ خود ایک کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ پھر دوسری بات کہہ رہے ہیں, اور آپ پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیوں غلط کام کیا ہے جبکہ آپ کی ساری زندگی برے کام میں گزر گئی. تو یہ چیزیں کچھ ہے. تیسرا ایک مسئلہ اور ہے کہ ہم بہت ججمنٹل ہیں, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم بہت سیاسی ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے, لیکن ہم نے عوام کو زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے, اور اس کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ سیاست کرتے ہیں, اور سیاست میں ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا یہ کریں نا کہ جی آج کے دن میں ٹاک شوز, ود ڈیو ریسپیکٹ, میں واحد اینکر ہوں جو کہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ سیاسی ٹاک شوز دیکھنے کی بجائے کوئی محبت کا پروگرام, کوئی انالیسس ایسا جس کے اندر نالج ہو. ابھی آپ کا میں پروگرام سٹارٹ میں دیکھ رہا تھا, آپ نے قرآن کے نسخے کی بات کی, وہ بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی. قرآن کے نسخے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تو ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ یہ قرآن کا وہ نسخہ جو اتنا پرانا ہے وہ برطانیہ کی یونیورسٹی سے کیوں مل رہا ہے. 1000 سال سے انہوں نے یونیورسٹیز کو مینٹین کیا ہوا ہے. ہم سے جو ہے وہ 65 سال کی یونیورسٹی نہیں چلتی, ہم سے 25 سال کی یونیورسٹی نہیں چلتی. تو آپ ایز اے سوسائٹی اپنی پرائرٹیز کہاں پہ دیتے ہیں؟ اگر آپ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ 18 کروڑ عوام ہے جو ساری کی ساری سیاستدان بن جائے گی, اور آپ اس کے اندر پگڑیاں اچھالتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے. بالکل سے. ایک بریک کے لیے رکنا ہے, کافی دیر سے بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں, سو بریک لینے کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے مہمان سے, جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بہت باریک بینی کا کام کرتے ہیں, اور اس میں چاول کے اوپر پینٹنگ, اور وہ پینٹنگ بھی ایسی کہ جسے پوری دنیا میں ایکنالج کیا جائے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. ہماری دعا ان کا نام جلد از جلد شامل ہو. میرے ساتھ ہیں راجہ سیف الرحمان صاحب. کیسے ہیں راجہ صاحب؟ جی السلام علیکم. کیا کہنا, آپ زیادہ کہلوانا پسند کرتے ہیں, راجہ صاحب, سیف الرحمان صاحب؟ سیف الرحمان would be fine. پہلے راجہ ہیں جو خود کو راجہ نہیں کہلواتا. نہیں, I would not mind راجہ کہلوانے میں. اچھا, لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں. صحیح. اچھا, بائی پروفیشن, کام پیشے کے I am a لحاظ practicing barrister. اچھا, تو اس کے اسلام ساتھ آباد. اسلام آباد میں, اور اس کے ساتھ پھر یہ شوق ہے؟ ہاں, یہ شوق مجھے بہت عرصے سے تھا. not exactly I was into this rice grains کے چاول کے دانوں پہ لکھنا. لیکن ایک بات, وہ being a lawyer یا being an artist, I always wanted to do something which has not been done before, or which is something I don't want to be a normal, اس طرح آپ سمجھ لیں. اچھا, تھوڑی کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو. تو I thought to do, I selected چاول as my canvas, اور اس پر میں نے 5 پورٹریٹس ایک گرین پر بنائی ہوئی ہیں. اچھا, یہ میں تھوڑا سا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. چاول سے ہم سب کے ذہن میں کھانا آتا ہے, تو بڑا انیوژول آپ کی امیجنیشن ہے کہ کھانے کی چیز کو آپ نے کینوس کے طور پہ پینٹ کیا. دیکھیں نا, بلی کو اگر چیچڑوں کے خواب آئیں تو کھانے کی پرسپیکٹیو ہے اس کا ایک اپنا. سو آپ اتنا آؤٹ آف باکس کیسے آپ نے سوچ لیا کہ چاول کو کھانے کے علاوہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, میں نے ایک اٹلی میں وزٹ کیا تھا, اور اٹلی میں میں نے کسی کو دیکھا, ہی واز سٹنگ آن دا روڈ سائڈ, اور وہ چاول کے دانوں پر کچھ بہت کم, جتنا میں کر چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص لمٹ تک جا رہا تھا. اور اس میں لرننگ والا کانسیپٹ تو ہو نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوں گے. اگر میں کہوں کہ میں اس کو لرن کرنا چاہتا ہوں تو پاسبل نہیں ہے. اب میں کسی کو سکھانا چاہوں تو یہ پاسبل ہے. تو وہاں سے مجھے وہ پھر آئیڈیا آیا, اور میں نے چاول کو ایز اے کینوس یوز کیا. صحیح.
اور پھر اس پر میں نے سابقہ چیف جسٹس صاحب کی پورٹریٹ بھی بنائی، وہ سپریم کورٹ کے میوزیم میں وہ پڑی ہوئی ہے، بینگ اے لائر چونکہ میرے وہ پروفیشن کے ساتھ کنیکٹڈ بھی تھے. اور پھر سورہ فاتحہ لکھی ہے مکمل پورے ایک چاول ایک دانے کے اوپر. اچھا. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک دانے پر نہیں لکھی جاتی. بیسیکلی ایک دانے کو اگر آپ ایک سپوز اس کو دیکھیں تو اس کی 4 سائڈز بنتی ہیں نیچرلی، ہر جو چیز ہوگی اس کی 4 سائڈز بنتی ہیں، تو صرف ایک سائڈ یوز ہوتی ہے. ایک سائڈ تو نیچے اس کو چپکا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ پیسٹ کیا جائے گا آن پیپر، اور ایک سائڈ تو بیک پہ چلے گی، اور ایک سائڈ جو ہے اس کو آپ کو نیچے جا کے دیکھنا پڑے گا. تو بیسیکلی جو فرنٹ ٹاپ سائڈ ہے یہ سب کچھ اسی پر ہوگا. دس از این انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ مجھے بھی کام کرنے کے بعد پتہ چلا. I don't have any teacher on this. تو آپ ایسے جیسے میرے فنگر کو دیکھیں تو اس کی ایک سائڈ، 2 سائڈ، 3 سائڈ، 4 سائڈ، تو یہ صرف ٹاپ والی سائڈ یوز ہو رہی ہے. چاول کا دانہ نہیں یوز ہو رہا، چاول کے دانے کا ایک حصہ یوز ہو رہا ہے، ایک پارٹ یوز ہو رہا ہے جو اوپر والا ہے، ٹاپ ہے اس کا. اچھا، تو یہ آپ لکھنے کے لیے کوئی خاص عدسہ ہوتا ہے، کوئی خاص قلم ہوتا ہے، یہ کوئی خاص انسٹرومنٹس ہیں اس کے؟ کیونکہ یہ تو دیکھنا بھی اتنا مشکل ہے کہ یہ شہنشاہ صاحب بنے ہوئے ہیں اور یہ کوئین صاحبہ ہیں. آپ نے تو آئی لو یو بھی لکھا ہوا ہے چاول کے دانے کے اوپر. کہ یہ لکھ کے کسی کو دیا تھا ویسے؟ بائی دا وے دوسرے پہلے سوال کے جواب کے علاوہ اگر کسی کو دیا ہوتا پھر یہاں نہ پڑا ہوتا. تو یہ لکھ کے اپنے پاس رکھنے کا فائدہ؟ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے نا کسی کو دینے کی. ابھی تک آپ کو ضرورت اچھا ابھی تک آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی؟ لیکن یہ چاول پر لکھا ہوا ہے لو یو، تو اس کی تو ایک اسپیشل ویلیو ہے نا. ہاں بالکل. تو ایسے تو نہیں یہ ویلیو ایڈیشن چاول ہے. نہیں دیکھیں نا، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے شاید اسی کو کہہ رہے ہوں گے، چاول کو بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. لیکن آپ یو آر این ایکسلنٹ اینکر. میرے ذہن میں یہی بالکل سوال آ رہا تھا، آپ نے وہی سوال آگے کر دیا. عدسہ آپ استعمال کرتے ہیں ویسے؟ ہاں، یہ میں اس کا جواب دینے لگا تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اس میں کوئی میگنیفائنگ گلاس یا کوئی عدسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک لاجک ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سپوز میں عدسہ یوز کرتا ہوں تو ایک چاول جو ہے وہ ایک واٹر میلن تربوز کے سائز پر چلا جائے گا، ویژولی ہوگا نہیں. اور جو برش ہوگا جو کہ بالکل انٹریکیٹ برش ہوتا ہے ادروائز اوریجنل میں، وہ ایک ہاتھ جتنا تھک نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب چونکہ برین جب میسج دے گا ہاتھ کو، کہ ہمارا ہاتھ برین کے ساتھ رن کرتا ہے، تو برین جب میسج دے گا کہ آپ الف لکھنے کے لیے 1 انچ موو کریں، چونکہ سامنے تو آپ کو ایک بڑی چیز نظر آ رہی ہے نا، صحیح، آپ کو 2x2 فیٹ کا کینوس نظر آ رہا ہے، آپ کا ہاتھ برش ہے، تو جو ہی آپ 1 انچ موو کریں گے تو وہ پورا رائس کرین will become a blob of paint. اس میں I don't know I should use the word cheating، وہ ہو نہیں سکتی. آپ اس کو میگنیفائر سے بنا نہیں سکتے. ایک عام انسان کو ایسا ہے کہ میں کسی کے گلاسز لے لوں اور وہ نظر کے گلاسز ہوں اور بہت تھک گلاسز ہوں اور میں پہن لوں تو مجھے ایک شخص یہاں نظر آئے گا اور میں اس کو ایسے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا، لیکن وہ مجھ سے ڈسٹینس پہ ہوگا. وہ ایک جو آپ کے ایک ایلیوژن آ جاتا ہے آپ کی آنکھ اور کینوس کے درمیان میں، تو یعنی it doesn't allow you to do that. آپ کی آئی سائٹ کیسی ہے پھر؟ میرے خیال سے آئی سائٹ اچھی ہے. اچھی ہے؟ ہاں بہت اچھی ہے. 6x6 ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی اچھی ہے؟ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوگی ورنہ اتنا مائکرو کیسے کرتے چیک نہیں کیا کبھی، لیکن میرے خیال ہے 6x6 سے زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ میں یہاں سے بھی اس چاول کو دیکھ کے ماشاءاللہ ریکگنائز کرتا ہوں. تو آپ کو کب اندازہ ہوا تھا کہ آپ اتنی عقابی آنکھ رکھتے ہیں؟ یہ تو مجھے اندازہ نہیں تھا. میرا خیال ہے اس میں عقابی آنکھ کا ایشو نہیں ہے. عقابی آنکھ کا ہے، عقاب بھی اوپر سے دیکھ لیتا ہے کہ پرے کہاں ہے، کہاں پہ Oh yes exactly you're right. لیکن میں اس میں عرض کرتا ہوں، میرا خیال ہے this is my opinion کہ بیسیکلی یہ عقابی دماغ بیسیکلی چاہیے، صحیح، پھر وہ آنکھ اس دماغ کے ساتھ چل پڑتی ہے. ٹھیک، ہر کسی کے پاس ہے، استعمال کرنے کی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب کہاں تک پہنچے ہیں آپ اس میں ریکارڈ بنانے میں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں، اور کتنا اہم ہے یہ آپ کے لیے کہ اس میں نام آ جائے؟ جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو میں نے لکھ کر بھیجا تھا، چونکہ چاول پر کلمہ بھی لکھا جا چکا ہے، قرآنک ورسز بھی آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، although میں نے بھی لکھی ہیں. جو چیز نہیں ہوئی تھی وہ 5 پورٹریٹس on 1 grain of rice. وہ 5 مختلف، کچھ اداکار تھے، کچھ پولیٹکس کے لوگ تھے، اور وہ پانچوں کی پانچوں ریکگنائز ہوتی ہیں. وہ میں نے ان کو سینڈ کی تھی، چونکہ اس پہ ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا. اس کی جو ریزن ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ پیپر پر لکھ سکتی ہیں عربک تو پھر آپ چاول پر بھی عربک لکھ لیں گی، لیکن اگر آپ پیپر پر چائنیز نہیں لکھ سکتی تو پھر آپ چاول پر بھی چائنیز نہیں لکھ سکتی ہیں. تو آئی کین میک پورٹریٹس
अच्छा, on paper. ठीक. So when I can make portrait on paper, then I can convert that portrait on rice grain. बिल्कुल सही. अब ये आपने ये जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, ये अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेट है और चावल पे बना हुआ है. जी. ये मेरे वो आई थिंक न्यूजीलैंड में एक इंटरव्यू हुआ था, सही, उसमें. बिल्कुल सही. तो ये आप पोर्ट्रेट जो इतना कमाल बनाते हैं, तो आप तो कागज पे भी बना के बहुत अच्छा उसको वो कर सकते हैं. हाँ, और उसको मिनिएचर उसमें लेकर आने में. हाँ, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस वेरी आई वुड वंस अगेन से यू आर रियली गुड एंकर. यू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हाट आई वांटेड टू से. आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने आई लव यू लिख के अपने पास रख लिया. इन्हें क्या डर लगा कि कोई चावल का एक दाना कहीं गिरा ना दे? खवातीन है ना, वही फंसी हुई है. नहीं तो आप क्या चाह रहे थे कि इतना ही कोई बंदा हो जो उसको संभाल के रखे जितना आपने संभाला? मेरे ख्याल से दूसरे क्वेश्चन का जवाब जरूरी नहीं, है. नहीं, नहीं, नहीं. इसका भी जवाब बड़ा जरूरी है. इसका भी जवाब बड़ा जरूरी है. देयर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो दिल से आते हैं और जो दिमाग से आते हैं. दोनों का जवाब देना बड़ा जरूरी है. ये दिल से आया हुआ सवाल है, सो पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं. चले, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये आने वाले वक्त में एज अर्ली एज पॉसिबल ये किसी को दे दूंगा. नहीं, आप ये नहीं, ये जो बता रहे हैं तो इसको हम इस तरह से ज्यूम कर लें कि यू आर नॉट मैरिड येट. आई एम मैरिड. आई एम मैरिड. तो ये फिर आप किसको, किसी हेड ऑफ स्टेट को गिफ्ट करने जा रहे इतने हैं? सीक्रेट क्वेश्चंस तो लाइव शो में करेंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, आप दूसरे सवाल की तरफ आ जाइए कि वो कह रहे हैं कि कैसे सीखें हम. हाँ, कैसे सीखे का मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट है. मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसे सीखा. आई डू नॉट नो. आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन इन अ फॉरेन कंट्री. आई वाज ऑन विजिट एंड आई स्टार्टेड. और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो नहीं पता था कि ये कैसे होना है. ना मैंने गूगल से हेल्प लेने की कोशिश की. सबसे पहले क्या ख्याल बनाया नहीं था आया. आपने? तो मैंने वो झाड़ू का एक तिनका लेकर उसको ब्लेड से बारीक किया, फिर उससे लिखने की कोशिश की. लेकिन जो ही मैंने कोई इस्लामिक वर्स लिखने की कोशिश की तो मेरे जहन में आया कि ये तो गैर मुनासिब हो जाएगा. तो फिर मैंने एक जो बाल होता है उसको लेकर और ट्राई करने की कोशिश की डिप करने की. तो वो डिप तो होता था पेंट में, लेकिन वो पेंट एब्जॉर्ब नहीं करता था, वो आगे लिखता नहीं था. तो फिर इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता एक मराहिल तय करता हुआ कुछ लोगों से हेल्प लेनी पड़ी और पूछा कि कैसे होना चाहिए. तो एक किसी कॉमन मैन ने कहा कि भी एक ज़ीरो का ब्रश मिलता है. मैंने कहा आप उससे क्या करते हैं? मैंने कहा हम वो अपने वो जो कढ़ाई लिखाई वाला कुछ काम होता है उसमें कहीं कहीं हम. मेरे को बहुत बारीक होता है. तो फिर आई वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप. फिर मैंने वो ज़ीरो का ब्रश ले लिया और अब मैं ये जो काम करता हूँ, जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट में किया था, ये ज़ीरो के ब्रश से किया जाता है. चावल को पहले चिपकाया जाता है किसी पेपर पर ताकि उसको ग्रिप करना आसान नहीं है. सही. फिर उसको ड्राई होने दिया जाता है और फिर उस पर मैं ये सारी एक्सरसाइज ज़ीरो के ब्रश से करूँगा. ठीक. अब जो 5 पोर्ट्रेट्स बनी हैं एक चावल पर एक लाइन में 1 2 3 4 5, उसमें 2 जो साइड्स वाली हैं, एक हमारे मौजूदा भी पॉलिटिक्स में इस वक्त हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं, आप नाम ले लीजिए. जब आपने portraits- इमरान खान की बनाई. लेकिन जो मैंने 7 लोगों की बनाई तो वापस में कोई मैच नहीं बनता, इसलिए मुनासिब नहीं है. चूँकि एंड में मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की पोर्ट्रेट भी बनाई ठीक. विदाउट कीपिंग एनीथिंग इन माय माइंड. पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, मेरा तो इससे कोई झगड़ा नहीं है. तो वो 2 पोर्ट्रेट जो बनानी पड़ी वो मुझे छोटी करनी पड़ी. उनको ज़रा स्क्वीज़ करना पड़ा क्योंकि चावल का जो एंड होता है वो थोड़ा सा आप गौर करें तो वो नोकीला होता है, बारीक हो जाता है. जो सेंटर था वो ज़रा बेटर था. तो 3 पोर्ट्रेट सेंटर में बनी. वो जो 5 पोर्ट्रेट्स हैं वो मेरे पास इत्तेफाक से मौजूद नहीं है. शायद उस न्यूजीलैंड में जो इंटरव्यू हुआ था और BBC पे चांसेस हैं कि उस पेज पे आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए. आई हैव नो आइडिया येट. अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा और ये सवाल अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया, खासतौर पे इंडिया के अंदर एक वो योगा का आपने देखा होगा एक्सरसाइज हुई, तो उसमें भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखने की कोशिश की गई. वाई इज इट कि पाकिस्तानी हम जो हैं वो इतने फैसिनेटेड हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ? क्योंकि मुझे ये नज़र आता है एज एन आर्टिस्ट जो आप इसकी अगर एग्जिबिशन करें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा वर्थवाइल होगा. शायद ये आपको ज़्यादा जो है रिटर्न भी दे, लोग इसको अपने घर के अंदर सजाएंगे और आपका आर्ट फैलेगा. हम रिकॉर्ड की तरफ क्यों जाते हैं? हाँ, इसका रिप्लाई तो थोड़ा सा ब्लंट भी होगा और बड़ा सिंपल होगा कि I don't have any intentions to sell it because art is not for sale.
تو اگر میں ایگزیبیشن لگاؤں اور لوگ مجھ سے گفٹ لے لیں تو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو گفٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, سب کے نام میں لکھ کے دے دوں گا, بٹ آئی ول ناٹ چارج فرام دیم, بیکاز پھر یہ آرٹ نہیں رہے گا, پھر اس میں میرا پیشن نہیں ہوگا, پھر یہ پروفیشن بن جائے گا. کیوں پکاسو کی اینڈ سب کی ایگزیبیشن لیونارڈو ڈا ونچی اینڈ گاڈ نوز کون کون, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایکسپینسو بکتے ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ سمجھے جاتے ہیں. اب بک رہے ہیں ان کے جانے کے بعد, ان کے وقت میں نہیں بکے ہوں تو گے, اسی لیے تو اس کے وقت میں ان کو ویلیو نہیں اس وقت بیچنے والے آرٹسٹ نہیں تھے, اب بک رہے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. راجہ صاحب درخواست یہ ہے, اور ایز فار ایز گینیز ورلڈ ریکارڈ از کنسرن تو وہ ایک آتھینٹک ایک سائٹ, ایک آتھینٹک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ, ایک کنٹری میں سیٹ اپ ہے جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ یو آر آن دا ٹاپ, ریکگنیشن دیتا ہے, یو آر آن دا ٹاپ. میرا خیال ہے کہ اب تک چاول کے اوپر بہت کچھ ہو چکا ہے. کامن پن کی جو ٹاپ ہوتا ہے, جو اس کی نوک ہوتی ہے, اس پر بھی ڈرائنگز بن چکی ہیں, بٹ مائی کوسچن از کہ پورٹریٹس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سینری. سینری بڑی آسان ہوتی ہے, دیکھیں آپ ایک ٹری بنا دیں, پام ٹری, اس کی تھوڑے سے سائڈ سے لیفٹ کر دیں, تھوڑا رائٹ کر دیں, پام ٹری رہے گا, وہ ادھر گرا دیں ادھر گرا دیں. لیکن آپ کے, میرے اور ان سب چہروں میں 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 ہونٹ اور 1 فیس ہے. یہ تو اس کی تو سملیرٹی آپ خود دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ملینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل آر دیئر, اور فرق ان میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ جب وہ پورٹریٹ بناتے ہیں آئدر آن پیپر اینڈ مور انٹریکیٹ آن رائس اسکرین, تو پھر وہ, ابھی آپ نے ایک پورٹریٹ دکھائی امیتابھ بچن کی تھی, میرے خیال سے لوگ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. ایک یہاں پر وہ ٹیپو سلطان کی بڑی برٹش کوئین کی جو انگلینڈ کی ان کی پورٹریٹ ہے, وہ ریکگنائز ہو جائے گی, ریکگنائز ہو جائے گی. نہیں 150 لائن سے اب 10 لائن میں آئے, پھر پورٹریٹ بنائی, پھر وہ ریکگنائز بھی ہو گئی. صحیح. سو اصل میں آپ کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ مجھے پہچانا جائے, مجھے مانا جائے, ریکگنیشن کی خاص طور پر. آئی ایزیوم. ہاں اچھا ایک بات میں ضرور کہہ دوں یہاں پہ, کیونکہ میرے بڑے اچھے دوست آرٹسٹ ہیں اور وہ چیزیں بناتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, تو میں صرف ان کے ڈیفنس میں یہ کہہ دوں کہ میرے خیال میں جیسے بھائی ہمارے لائر بھی ہیں اور ان کے پاس ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا دماغ اور اسکل ہوگا جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ وہ دانے پورے ہیں. ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو ضرورت دانے پورے ہیں, لیکن سورس آف جو منی ہے یا انکم ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ سی کہ کسی آرٹسٹ کو اس بات پہ کوئی خیال ہونا چاہیے کہ جی آرٹ ہے تو میں بیچوں گا نہیں. میرے خیال میں شاید جو پیسے آتے ہیں وہ آرٹ کی ترویج کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ, ہمارے ہاں بہت سارے آرٹسٹ جو ہے وہ 2 کشتیوں میں بیٹھے ہیں. دن میں کام ان کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے, پھر اپنی انٹرٹینمنٹ یا اپنے اسکل کو وہ آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے علیحدہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ہو تو شاید بھائی جو ہے ہمارے وہ زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں, لائر ان کو اتنا زیادہ کام نہ کرنا پڑے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہمیں لازماً ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن ایک بریک لینے کے بعد. خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ رہے فروخ خان پتافی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ سیف الرحمان صاحب جو کہ منییچر پینٹر ہیں, اور انہوں نے چاول کے اوپر بہت سارے پورٹریٹس کر کے خاص طور پہ, اور اب ایکسپیکٹیشن ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا بھیجا گیا وہ ایک چاول جس کے اوپر 5 پورٹریٹس ہیں اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے. اس طرح سے پاکستان کے حصے میں بھی یہ ایک اعزاز آنے کی توقع اور امید ہے. اچھا یہ کیسے آپ اس کو لیں گے اف اٹس اناؤنس کہ آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں, تو کیا آپ کی زندگی کا خوشی کا سب سے بڑا دن ہوگا وہ؟ آئی ایزیوم یس اٹ شوڈ بی, چونکہ آرٹسٹ کے لیے یہی جو انکریجمنٹ آپ دیٹ ول بی اینڈ آف جرنی یا دیٹ ول ناٹ بی اینڈ آف جرنی, بیکاز آئی ڈو ناٹ ہیو اینڈ ان مائی جرنیز, آئی ڈونٹ بلیو ان دس, بٹ آئی وڈ فیل ویری سیٹسفائڈ that Guinness Book of World Record is not a record of a country, it's a record of whole world. اور I am expecting that. وہ چونکہ اس کے بعد وہ کچھ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مختلف کرنے کے بعد ویریفیکیشنز کے بعد وہ اس کو پبلش کریں گے, وہ ان کا اپنا, اس میں میرا کوئی رول نہیں ہوتا. تو I would feel good. اچھا میں آپ کے ایک جملے کو بھی آپ نے بیچ میں بولا ہے, I don't believe in end of journeys. کچھ سفر تو ختم ہونے چاہیے, وہ منزل پہ پہنچ کے رک جانا چاہیے بندہ, اگر پھر بھی وہ آگے چل پڑے تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ جو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ہونے کا شوق ہے بیانڈ نارمل, اس کی منزل ہو نہیں سکتی ہے. صحیح.
उसकी मंजिल हो नहीं सकती। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, जिस सोच के साथ आप जीते हैं कि आई डोंट वांट टू बी ऑर्डिनरी, मैं एक अबव नॉर्मल होना चाहता हूँ, इसके साथ जीना आसान है? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है, आई वांट टू बी अ नॉर्मल, आई वांट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। मेरा ख्याल है इसके साथ जीना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। बीइंग अ लॉयर भी मैं I would not like to be an ordinary lawyer. I would not like to be an ordinary in whatever field I touch. Okay. मैं जिस तरफ भी जाऊंगा मैं ये नहीं चाहूँगा, वरना मैं ट्रीज भी बना सकता था, गमले भी बना सकता था, लोग बना रहे हैं, आर्ट चल रहा है दुनिया में, मैंने उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। और ये यंग नेशन के लिए मैसेज है कि वो भी ऐसे काम करें जो कि जिनमें उनका चैलेंजिंग हो, उनका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, उस पॉजिटिव साइड पे रहेंगे और अपनी एक लाइन पर अपनी धुन में लगे रहेंगे, उनके पास दूसरी चीज़ों के लिए वक्त नहीं होगा। तो जब मैं प्रोफेशन में हूँ तब भी मेरी यही सोच है, और जब मैं अपने आर्ट में हूँ तो मैं समझता हूँ मैं पहले आर्टिस्ट हूँ और फिर कुछ और हूँ। गुड लक, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि आपके इससे जो एजाज़ आएगा, वी विल आल्सो चेरिश एंड वैल्यू दैट बीइंग पाकिस्तानी, हम भी उसको उतना ही विल फील प्राउड कि उतना ही जितना कि आप उसको अच्छा उसके बारे में महसूस करें। आई एम थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया और प्रमोट किया। पताफी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगेन मैं चाहूँगी कोई एक लाइन में अगर आप भी बता सकें कि क्या सीक्रेट है जिसको कि आप ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का रहा और जो आप समझते हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके साथ आप शेयर करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल में एक बात ज़रूर है, और वो ये है कि आपको हर बंदा कहता है कि मेरे पास बड़ा फार्मूला है, शॉर्टकट से जो है आपकी ज़िंदगी हल हो जाएगी, आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आप अमीर हो जाएंगे। शॉर्टकट ज़िंदगी में चलते नहीं हैं। अगर आपने मुल्क का इर्तिका चाहते हैं तो आप मुल्क से मोहब्बत करके चलते जाएं और अपना काम करते जाएं। ये नहीं है कि आप समझें कि पाकिस्तान कोई सुपर पावर एक दिन में बन जाएगा या बाकी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। शॉर्टकट्स जब भी आप करेंगे तो वो हमेशा आपको किसी न किसी ऐसी जगह पे ले जाके रोक देगा जहाँ पे सामने खाई होगी और आप गिर जाएंगे। बिल्कुल सही। आपने फराज साहब का जिक्र किया था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि नहीं, तुम फराज अपनी सी निभाए जाते। सो बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया राजा सैफुर रहमान साहब, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त, और आप सबका भी बेहद शुक्रिया। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड और अल्लाह हाफ़िज़।